नाज़रीन कराम सलामुन अलैकुम। मैं अब्बास मूसवी यूट्यूब चैनल की जानिब से आप तमाम हज़रात का इस्तकबाल करता हूँ। मूसवी साहब, मैं भी मूसवी सैयद हूँ। मेरी शनाख्त, मेरी नस्ल, मेरे आबा व अजदाद की पहचान तबर्रा रही है अल्लाह के दुश्मनों पर, रसूल के दुश्मनों पर और आले रसूल के दुश्मनों पर, अली और औलाद अली के दुश्मनों पर, अज़ादारी के दुश्मनों पर और अज़ादारों के दुश्मनों पर। मैं ये बात बहुत दिनों से सुनता हूँ और देखता हूँ और मैं उसको इस हद तक के मानता हूँ कि जैसे मैं अपने हिंदू भाइयों से, ईसाई भाइयों से, सिख भाइयों से, हिंदुस्तान में हम सभी कई मज़ाहिब के लोग रहते हैं, हम एक दूसरे से मिलते हैं, अपने अपने तरीक़े इबादत से इबादत करते हैं, अपने अक़ीदे पर रहते हैं और एक दूसरे से मिलते भी हैं। तो इतना इत्तेहाद बैनुल ज़मीन तो मेरी समझ में आता है। लेकिन किसी सुन्नी के पीछे नमाज़ पढ़ लेना या किसी को अपने सुन्नी को अपने पीछे नमाज़ पढ़वा लेना या उसके वक्त पर रोज़ा तोड़ देना या उसके साथ हज में जाएँ और तवाफ़ुन निसा न करके ज़ौजा को अपने ऊपर हराम कर लेना, इस हद तक के मैं इत्तेहाद को नहीं मानता हूँ। अब रही बात ये कि इख्तिलाफ मुसलमानों के दरमियान सिर्फ मेरे तबर्रे या मेरे ख़ानदान साहिब बक़ात की वजह से नहीं है। इत्तेहाद पहली मर्तबा दुनिया में मुसलमानों के तमाम फ़िरक़ों के दरमियान कोरोना के बाद हुआ है कि मस्जिदों में ताले पड़ गए हैं। खाना काबा से लेके गली गली की हर मस्जिद बिहम्दिल्लाह बंद है। इस बात पर सब फ़िरक़े मुत्तहिद हैं कि जमात की नमाज नहीं होना चाहिए, बाहम इफ्तार नहीं होना चाहिए, कोई न किसी को इफ्तार पर बुलाए, न कोई किसी का इफ्तार पर जाए, न कोई किसी के साथ सहारी करे, न किसी को अपने साथ सहारी में बुलाए। अगर इत्तेहाद हुआ है तो नमाज न पढ़ने पर हुआ है, रोज़ा एक साथ न खोलने पर हुआ है, सहारी एक साथ न खाने पर हुआ है। इत्तेहाद हुआ है, लेकिन 1400 बरस के बाद मस्जिदों में ताला लगाने पर इत्तेहाद हुआ है। तो इस इत्तेहाद को कोरोना ने करवाया है और खुदा अपने तमाम बंदों को और इस पूरी दुनिया को, इस प्लेनेट को, इस कुराए अर्ज़ को, इस ज़मीन को कोरोना की बीमारी से महफूज रखे। अब आई साजिद नकवी साहब की बात, तो इसके ऊपर कोई खफा होने की बात नहीं है। वहाबी तहरीक के बाद से शियों में हमेशा कुछ न कुछ ऐसे लोग कि जिनको ठीक से उन्होंने पढ़ा लिखा है, उनकी तालीम के ऊपर मैं कोई बहस नहीं करूँगा, लेकिन वो अपने इल्म का इस्तेमाल अहले बैत के ख़िलाफ़ करते हैं और फ़ज़ाइल को घटाते हैं और अहले बैत में कमियाँ ढूंढते हैं और उनके मर्तबे को न पहचानने को फजीलत अपनी बताते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने पैवस्ता मुहर्रम में कहा था, नमी मुहर्रम को, और गुज़िश्ता नमी मुहर्रम को शब आशूर मेरा चैलेंज मुकम्मल हो गया कि सैयद अली नक़वी साहब, जिनको सैयदुल उलमा कहा जाता है, उन्होंने इमाम हुसैन के लिए लिखा है शहीद इंसानियत में कि सुबह आशूर आदाब गुस्ल व तहारत बजा लाए, यानी इमाम हुसैन को वो नजिस समझते थे। और मैंने ये बात कही थी कि गुस्ल व तहारत के लफ्ज़ अगर नक़्क़द साहब के अलावा किसी ने लिखे हों तो मैं मिंबर पर बैठना छोड़ दूँगा, अम्मामा छोड़ दूँगा, अबा छोड़ दूँगा, मजहबी गुफ्तगू सुनूँगा, मजहबी गुफ्तगू करूँगा नहीं। लेकिन बिहम्दिल्लाह उस बात का कोई जवाब नहीं आया। अल्लामा साजिद नकवी भी एक नाम है, हाँ, ये जवाद नकवी भी एक नाम है और इनको कोई न जानता अगर ये अहले बैत के ख़िलाफ़ न बोलते। इन्होंने अपनी पहचान बनाई है अहले बैत के ख़िलाफ़ बोलना, अहले बैत के ख़िलाफ़ बोलना। और दूसरे, चूँकि ये हज़रात मरसिए भी नहीं पढ़ते, वरना मरसिए से हिफ्ज़ मरातिब आ जाए। मीर अनीस ने हमको, मिर्ज़ा दबीर ने हमको, उन्स ने, मुनिस ने, नफीस ने, एक पूरा गिरोह है मरसिया कहने वालों का, जिन्होंने हमें तरतीब तहज़ीब, फ़िज़ा किस तरह बात कर रही है जनाब सैयदा से, जनाब ज़ैनब माँ से किस तरह बात कर रही हैं, हज़रत अली औलाद से किस तरह बात कर रहे हैं, रसूलुल्लाह नवासे से किस तरह बात कर रहे हैं, नवासा नाना से किस तरह बात कर रहा है, आका ग़ुलाम से किस तरह बात कर रहा है, ग़ुलाम आका से किस तरह बात कर रहा है। तो इसमें हिफ्ज़ मरातिब जब पैदा होता है
وہ اس وقت ہوتا ہے جب دل میں احترام کا جذبہ ہو۔ بے شک حق ہے۔ حفظ مراتب اس وقت ہمیشہ اپنے حدیں ختم کر دیتا ہے جب احترام کا جذبہ بے حرمتی کے جذبے میں بدل جائے۔ بے حرمتی جب مقصود ہو تو اس کے لیے دیکھیے میں تو ہندوستانی ہوں اور میرے لیے عمامہ اور پگڑی، یہ پگڑی اردو میں کہتے ہیں، عمامہ عربی میں کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں سکھ بھی پگڑی باندھتے ہیں، ہمارے یہاں راجستھانی بھی پگڑی باندھتے ہیں۔ ہم جو سر پر رکھے ہوئے اس کو ہم سے اگر کوئی ہندو پوچھے گا تو ہم سے عمامہ نہیں کہیں گے، تاج النبی نہیں کہیں گے، ورنہ وہ ہندو بھائی سوچے گا رام رام یہ کون آئے گا وہاں ہمارے سامنے، ہم اس سے پوچھے ران کے سر پر ہاتھ دھرے ہو تم، اور یوں ہم کا بات آوت ہے کچھ قرآن پڑھنے لگا ہے مانونی کا عمامہ کرتے ہیں۔ تو پگڑی ہے حق بات ہے۔ تو اب دیکھیے، لیکن پگڑی کو عمامے کو اگر پگڑی کہا جائے تو یہ اچھا نہیں لگے گا، عمامے کے احترام کے خلاف ہے۔ دیکھیے میں ابھی آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہوں، کپڑے سے جوتا صاف کرنا حرام نہیں ہے۔ بے شک جواد نقوی صاحب اپنے عمامے کے کپڑے سے اپنا جوتا صاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ کپڑا جو ان کی چنیا کے اوپر ہے وہ عمامہ ہے، اور وہ جوتا جو ان کے پیر میں ہے وہ پیر کی چیز ہے۔ تو اپنے سر اور اپنے پیر کے درمیان اتنی تفریق کرتے ہیں کہ سر کا کپڑا پیر کے جوتے کے اوپر استعمال نہیں کریں گے، اور ان کو یہ نہیں معلوم کہ عزائے حسین کی عظمت کو تراوی عمر قاتل سیدہ دشمن سیدہ رسول کی بیٹی کی پسلیاں توڑنے والے دروازہ جلا کے رسول کی بیٹی کی پسلیوں پر گرانے والے کی سیرت کو عزائے حسین سے ملا رہے ہیں۔ عزائے حسین اس کی سیرت ہے جو سید الساجدین ہے، جو زین العابدین ہے، جس سے بڑا نہ عبادت گزار کائنات نے دیکھا، نہ جس سے بڑا سجدہ کرنے والا کسی نے دیکھا۔ ہاں اس خاندان میں سجدہ کرنے والے یہ 14 سید الساجدین ہیں، 14 زین العابدین ہیں، لیکن چلتے ہوئے خیموں کی راکھ پر سجدے کرنے والا، ہتھکڑیوں میں عبادتیں کرنے والا، بیڑیوں میں عبادتیں کرنے والا ہمارا چوتھا امام ہے، جس کی وراثت عزاداری ہے۔ عزاداری کی مثال تراویح سے دینا شیعہ فرقے کو گالی دینے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ حق ہے۔ جن صاحب نے شیعہ فرقے کو گالی دی ہے، میں شیعہ فرقے کے پنجابی بھائیوں سے جو لاہور میں رہتے ہیں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان کو پنجابی زبان میں وہ گالیاں دیں جو مجھے پنجابی میں نہیں آتی، کیا کہنا کہ سبحان اللہ۔ کیونکہ ہمارا کام گالی دینا، یہ گالی دینا کوئی گالی سے کچھ ہو نہیں جاتا ہے۔ ہم لعنت کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ابو بکر پر خدا کی لعنت، عمر پر خدا کی لعنت، عثمان پر خدا کی لعنت، معاویہ پر خدا کی لعنت، یزید پر خدا کی لعنت۔ تو لعنت ہم نہیں کرتے ہیں، ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ لعنت کرے۔ یہ لوگ چھوٹے چھوٹے گروپ بنا رہے ہیں، ان کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے مجھے نہیں معلوم۔ پاکستان میں تو آتنکوادیوں کے اوپر خون برستے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ تراویح کو عزاداری سے ملا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا خدا تہران میں نہیں رہتا ہے، ریاض میں رہتا ہے، اور ان کا امام رسول کے دائرے بائیں کہیں پڑا ہوا ہے، مشہد مقدس میں یا قم میں نہیں ہے یا نجف اشرف میں نہیں ہے۔ خدا لعنت کرے اس پر جو تراویح کو عزائے حسین کے برابر قرار دے یا اس کے مماثل قرار دے۔ رہی نماز جمعہ کی بحث، وہ ایک بڑی خالص فقہی بحث ہے۔ نماز جمعہ کی امامت کے لیے جو شرائط ہیں، کم سے کم ابھی تک مجھے جو لوگ نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں ان لوگوں میں وہ شرائط نظر نہیں آتے، اس لیے میں نماز جمعہ پڑھوں گا انشاءاللہ۔ کسی دن کوئی ایسا پڑھانے والا مل جائے جس کے پیچھے نماز جمعہ پڑھ جائے، لیکن غیبت کبریٰ میں نماز جمعہ مستحب کی نیت سے پڑھوں گا، کہ اس کے بعد نماز ظہر واجب کی نیت سے پڑھوں گا۔ جب ظہور ہوگا مردے جلائے جائیں گے، امام زمانہ نماز جمعہ پڑھائیں گے، تو اس کے بعد جمعہ ہوگا، اور جمعے کے بعد عصر کی نماز ہوگی، ظہر کی نہیں ہوگی۔ دیکھیے میں سیاسی اعتبار سے کسی کی تعریف یا کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن چونکہ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں اور ہمارے علاقے سے لکھنؤ سے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، اور اس وقت تو ہوم منسٹر تھے راجناتھ سنگھ جی، تو انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک بات کہی تھی
کہ دنیا میں ہندوستان اکیلا ملک ہے جس میں مسلمانوں کے 73 فرقے اپنی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے 73 کو 72 فرقے کہا تھا. بعد میں نے ان سے کہا تھا کہ ایک 73واں فرقہ میرا بھی ہے اور میرے تبرعی کہتے ہیں. تو اصل میں یہ ہندوستان کی اچھائی ہے کہ یہاں ذاکر نائک کو بھی رہنے کا حق ہے, آغا روحی کو بھی رہنے کا حق ہے. ذاکر نائک کو بھاگ جانے کا حق ہے, آغا روحی کو شاست نگر میں بیٹھ کے درگا مندر کے پاس عائشہ کی بدکرداریاں بیان کرنے کا بھی حق ہے. ہر ایک کو حق چیز کا حق حاصل ہے. دیکھیے جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں. وہ عمر ابن خطاب کو دوسرا خلیفہ مانتے ہیں. عمر کے لیے انہوں نے حدیثیں جو 30 سال رسول کے بعد دمشق کی فیکٹری میں حدیثیں گڑھی گئیں, اس میں یہاں تک کہ گڑھی گئی حدیث کہ رسول اللہ نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. جبکہ یہ بات رسول کے شان رسالت کے خلاف ہے کہ رسول ایک ایسے شخص کو کہ جو شراب کا عادی, جس کا پرسنل کیریکٹر بہت خراب, جس کی ماں کا کیریکٹر اچھا نہیں, جس کا خاندان بہت ہی گھٹیا, اور جو نہایت جھوٹا اور نہایت مکار اور اعلیٰ درجے کا کافر اور حالات کے تحت مسلمان ہو گیا, اس کو رسول کہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. تو اگر یہ بات سچ ہوتی تو پھر حضرت علی کو غدیر کے میدان میں ہاتھوں پہ اٹھا کے علی کو مولا بنانے کے بجائے عمر کو کہہ دیتے کہ اب ان کی نبوت میرے بعد چلے گی, یا میرے درجے کا ان کو سمجھنا, جو یہ کہیں سمجھنا کہ میں نے کہا, تو شاید یہ اختلاف ہی نہ ہوتا. اگر رسول کہہ دیتے تو مجبوراً ہم بھی مانتے, کیونکہ بہرحال رسول کی بات تو ہم ٹال نہیں سکتے. تو جو تراویح پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ان کے لیے, ان کو پڑھنا چاہیے. ان کی فقہ میں واجب ہے, ہماری فقہ میں حرام ہے. فقہ جعفری میں 5 فقہ ہیں, حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی, جو اہل سنتی ہیں. ہماری فقہ جعفری کہلاتی ہے. لیکن فقہ جعفری اس لیے کہلاتی ہے کہ سب سے زیادہ موقع امام جعفر صادق علیہ السلام کو پڑھانے کا اور علم کی کو پھیلانے کا ملا, انہیں زیادہ عمر ملی. اسی لیے ہماری فقہ جعفری کہلاتی ہے. اور فتوے مجتہد ہمارے یہاں دیتی ہیں. ہمارے لیے ہمارے 12 اماموں کا کہا ہوا ویسے ہی ہے جیسے رسول کا کہا ہوا. وہ حدیث رسول ہے, یہ حدیث امام ہے. ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام, جن کی فقہ جعفری کہلاتی ہے, جس کے اوپر ہم اثنا عشری شیعہ چلتے ہیں, انہوں نے یہ فرمایا کہ من بکا ابکا اور تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ. جو میرے جد مظلوم امام حسین پر روئے, رلائے یا سوگوار شکل اختیار کرے ان کے غم میں, تو اس کے اوپر جنت واجب ہے. دیکھیے یہاں پر لفظ واجب کس کے لیے استعمال ہوا ہے, یہ بڑی نازک سی بات ہے. ہم آپ بچپن سے مجلسوں میں سنتے ہیں اور مجلسوں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ذہن پر زور دیجئے. میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ بغیر ہوائی جہاز کے قطب مینار کے اوپر سے اڑ کے واپس آ جائیے اور یہ آپ پر واجب ہے, تو آپ کہیں گے میں اڑ ہی نہیں سکتا, تو قطب مینار کے اوپر سے اڑ کے کیسے آؤں گا؟ کم سے کم ہیلی کاپٹر چاہیے مجھے, کوئی گلائڈر چاہیے مجھے, کوئی پلین چاہیے مجھے. تو یہ چھٹے امام نے جو یہ فرمایا ہے کہ جو حسین پر روئے, رلائے یا سوگوار شکل اختیار کرے اس پر جنت واجب ہے. تو جنت میں جانا ہمارے امکان میں نہیں ہے. امتی رسول یا کسی بھی نبی کا کوئی امتی اتنا با اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ دروازہ کھول کے جنت میں خود سے چلا جائے. تو انہوں نے جو واجب کیا ہے وہ اپنے اوپر واجب کیا ہے
کیا کہنے میں، سبحان اللہ، اور معصوم سے واجب ترک نہیں ہوتا، سبحان اللہ، یہ ناممکن ہے، بے شک، معصوم سے واجب ترک نہیں ہوتا۔ تراویح جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ اس امید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ شاید جہنم سے بچ جائیں، شاید جنت میں چلے جائیں۔ عزاداری جو کر رہے ہیں وہ اس یقین کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہمارے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، ہماری ناقص نمازیں، ہمارے ناقص روزے، ہماری ناقص عبادتیں بھی قبول ہو رہی ہیں، اور یقیناً ہم جنت میں جائیں گے، کیونکہ چھٹے امام نے جنت واجب قرار دی ہے۔ ماشاء اللہ، تو جواد نقوی صاحب ہو سکتا ہے کہ پڑھے لکھے ہوں، لیکن ان کے پاس تجزیے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تراویح کو احساسداری سے وہ ملا رہے ہیں۔ تراویح میں جو تراویح اپنے عقیدے کے اعتبار سے پڑھتے ہیں وہ بھی اس چکر میں پڑھتے ہیں کہ شاید جنت میں چلے جائیں، بے شک، اور جو حسین پر ہوتا ہے وہ چھٹے امام پر یقین رکھتا ہے کہ وہ یقیناً جنت میں بھیج دیں گے۔ بے شک، حق، تو کہاں چھٹے امام کا واجب بے شک، اور کہاں ایک رٹو قاری قرآن کی تراویح، حق ہے بھائی، سبحان اللہ، واہ، ان دونوں چیزوں کو ملا کے دیکھنا۔ ماشاء اللہ، کمال یہ ہے کہ لاہور بہت بڑا تشیع کا مرکز رہ چکا ہے۔ شہید ثالث قاضی نور اللہ شستری آگرے سے پہلے لاہور میں تھے، وہاں ان کے 300 شاگرد تھے، وہاں نماز جماعت تھی، ان کا درس ہوتا تھا۔ لاہور بہت بڑا شیعہ مرکز رہ چکا ہے، ماشاء اللہ، اور ابھی بھی مجھے یقین ہے اور میں جانتا ہوں اس بات کو کہ لاہور میں بہت مضبوط عقیدے کے شیعہ ہیں، ایسے مضبوط عقیدے کے شیعہ ہیں کہ جن کے بزرگوں نے ضیاء الحق سے لے کے ملا عمر کے ظلم تک کے سہ لیے، مگر انہوں نے عزاداری میں کوئی کمی نہیں کی، ان کی شیعت میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ وہ اپنی شناخت چھپاتے نہیں ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ مار ڈالے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، وہ جلوسوں کے راستے نہیں بدلتے ہیں، وہ ڈرپوک نہیں ہیں، وہ بہادر ہیں۔ میں پاکستان کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں ان شیعہ مذہب کے جذبے کی تعریف کر رہا ہوں کہ جو عالمی ہے، جو کسی کا خون بہا دے وہ شیعت کا دشمن ہے۔ بے شک، جو اپنا خون بہنے کے لیے آگے بڑھا جائے، اپنی قربانی دینے کے لیے، وہ شیعہ ہے۔ تو لاہور کے شیعوں کو میں سلام کرتا ہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ شیطان مسجد ہی میں ہوتا ہے، کیا کہنے بھائی، اور جب نماز شروع کرتا ہے تو شیطان بہکاتا ہے۔ اس لیے یہ جواد نقوی صاحب آج کل لاہور میں ہیں، کیا کہنے، اور جواد نقوی صاحب کا لاہور میں ہونا اس اعتبار سے اچھا ہے کہ یقیناً ان کے اوپر تبرہ کرنے والوں کی تعداد انہیں سلوٹ کرنے والوں سے زیادہ ہوگی، کیا کہیں، اور انشاءاللہ وہ تعداد بڑھتی رہے گی۔ ایسے کئی جواد نقوی آئے، مر گئے، لوگ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں بہت قابل ہیں، ارے بھائی ہمیں قابلیت سے کیا لینا دینا ہے؟ قابل تو ابو حنیفہ بھی تھے، بے شک، قابل تو امام شافعی بھی تھے، بے شک، قابل تو امام احمد ابن حنبل بھی تھے، ہمیں قابلیت سے کیا لینا ہے؟ ہم عقیدہ دیکھتے ہیں، بے شک، حق بات ہے، ہم عقیدہ دیکھتے ہیں۔ اگر ہمارے عقیدے کے مطابق ہے وہ عقیدہ جو ہم کو اللہ نے، رسول نے، ہمارے اماموں نے بتایا ہے، اور جس عقیدے پر کربلا کے شہیدوں نے جان دیے، جس عقیدے کے اوپر آج تک کہ ہم باقی ہیں، وہ عقیدہ جسے مٹانے کے لیے بنی امیہ اور بنی عماس مٹ گئے اور وہ عقیدہ محفوظ ہے۔ تو اس عقیدے پر اگر ہیں تو ٹھیک ہے، اور ابھی بھی میں ان سے یہ گزارش کروں گا، انہیں عزاداری کا واسطہ تو نہیں دوں گا، میں انہیں تراویح کا واسطہ دیتا ہوں کہ جواد نقوی صاحب آپ کو تراویح کا واسطہ اپنی دعائے توبہ پڑھ لیجئے، مرنے سے پہلے اپنا عقیدہ صحیح کر لیجئے، ورنہ بہت برا حشر ہوتا ہے مرنے سے پہلے۔ ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ باپ کی میت کو قبر میں اتارنے کے لیے بیٹا راضی نہیں ہوتا، ناک پر رومال رکھ کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ منظر ہمارے دیکھے میں، خدا آپ کو دعائے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کیجئے اور اپنے ساتھیوں سے توبہ کروائیے۔ حسین کریم ابن کریم ہے، امام حسن کا رزق کھائیے، علی کا غم منائیے، ابن ملجم سے لے کے قاتل سیدہ سے لے کے اور امام زمانہ کے دشمنوں پر لعنت کیجئے
کیونکہ لعنت ہی آپ کو تبرعی شیعت کو تصوف سے الگ کرتا ہے، بے شک، ورنہ صوفی حضرات بھی بے حد محب اہل بیت ہیں، کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ، حق ہے، اور ہمارے ان کے درمیان بہت سی چیزیں مشترک ہیں، جی، اور تبرع کوئی بری چیز نہیں ہے، بے شک، تبرع کا سلیقہ ہونا چاہیے، تبرع گالی نہیں ہے، تبرع کوئی بری بات نہیں ہے، تبرع آسمانی کتابوں میں ہے، تبرع قرآن میں ہے، تبرع رسول کے سیرت میں ہے، انبیاء کے زبانوں میں تبرع موجود ہے، انبیاء نے، پیغمبروں نے، سب نے تبرع کیا ہے۔ اللہ نے تبرع کے لیے فرشتے خلق کیے جو شیطان پر تبرع کر رہے ہیں، جو نمرود پر تبرع کر رہے ہیں، جو شداد پر تبرع کر رہے ہیں، جو یزید پر تبرع کر رہے ہیں، تو اللہ تبرعیوں کا خالق ہے، کیا کہنے بھائی، واہ، تو یہ تو اللہ کی تخلیق ہے تبرعی، بے شک، واہ، اور کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ ٹھیک ہے ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں عمران خان بیچارے دبے ہوئے ہیں کٹر پنتھی علماء سے، لیکن آپ دیکھیے ہمارے ملک میں تو معاف کیجیے گا تبلیغی جماعت سے کوئی ڈرا ہوا نہیں ہے، بے شک، کرونا سے ڈر رہے ہیں، تبلیغی جماعت سے نہیں ڈر رہے ہیں، واہ، اور اگر تبلیغی جماعت کا کوئی اثر ہوتا تو ہم شیعوں میں کوئی نہ کوئی تبلیغی جماعت کے اثر میں اسی طرح آ گیا ہوتا جیسے پاکستان کی تبلیغی جماعت کے اثر میں جواد نقوی صاحب ہیں۔ کیا کہنے بھائی،